अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर समरा उवैस और फ़र्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन और बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। असल में मैंने ये सोचा कि आज का दिन बहुत बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए, एज़ इट विल सून बी आवर इंडिपेंडेंस डे, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। और दूसरा ये कि हज 2026 की रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, तो मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ में अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है हज 2025 का, जो मैं अभी करके आई हूँ रिसेंटली, उसके बारे में कुछ ना कुछ शेयर करूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ये मैं देखूँगी इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आता है और किस तरह लोग मेरे साथ जुड़ते हैं इस वीडियो को लेके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए आगे कुछ जानने के लिए तो आप लोग ज़रूर मुझे क्वेरीज़ भेजिएगा, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। हम लोग किस तरह से हज पे गए, हज जो है वो सोचता हर कोई है, मगर कम लोगों को चांस मिलता है, और वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला बुलाए। तो बस यही हुआ कि अचानक से प्रोग्राम बना और बस देखते ही देखते सब कुछ होता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत खैर खैरियत से हो गया और बहुत आसानी के साथ हो गया। और एक और चीज़ जिसकी वजह से मतलब हम लोगों ने डिसीजन लिया हज पे जाने का, वो ये था कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पेमेंट लेने का कहा। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वरना एक साथ पूरी अमाउंट जाती थी और फिर ड्रॉ होता था और सब कुछ होता था। तो इस दफ़ा जो है वो इंस्टॉलमेंट्स का जब हमें पता चला तो हम लोगों ने कहा ये तो आसानी हो जाएगी, तो बस देखते ही देखते सब कुछ हो गया। हम लोगों ने अप्लाई किया था आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची बहादराबाद के थ्रू, और बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने सिर्फ जो है वो ख़ुद ही जाके बैंक में अप्लाई किया था, आलमगीर से जो लोग नहीं गए थे, तो वो बेचारे आखिर वक्त तक जो है वो परेशान ही रहे कि उनके ग्रुप मेंबर्स कौन हैं और किससे वो जो है मिलेंगे, क्या करेंगे, कौन होगा। और हमारे साथ पॉजिटिव ये चीज़ हुई कि आलमगीर वालों ने जैसे ही हम लोगों ने अप्लाई किया उसके अगले ही दिन या मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उन तमाम मेंबर्स का जो हमारे ग्रुप में थे, जो हमारे रूममेट्स थे, तो उनके साथ हम खुद ही कांटेक्ट में आ गए, हम उनसे मिल लिए। वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स नहीं रहे, हमें अपनायत सी लगने लगी उनके साथ। तो जब हम लोग हज पे मिले और होटल में मिले, रूम में मिले, तो हम एक दूसरे को जानते थे। हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बातें की हुई थी और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कौन क्या क्या ला रहा है, ताकि हर किसी पे बर्डन ना आए। वरना आप देखिए कि अगर मतलब 4 अगर फीमेल्स एक रूम में हैं और चारों की चारों आयरन ला रही हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले से जो है वो प्लान कर ली थी, कौन क्या ला रहा है, कौन हॉट प्लेट ला रहा है, कौन क्या ला रहा है। तो आलमगीर के थ्रू ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने हमारे ग्रुप्स पहले से बना दिए थे। दूसरी अच्छी चीज़ आलमगीर की ये थी कि उनकी क्लासेस आपको जो है वो गवर्नमेंट भी देती है। 2 क्लासेस होती हैं, मगर वो मतलब बड़ी सरसरी सी क्लास होती है। उसमें आपको इतना डेप्थ में आपको हज नहीं सिखाते। उसमें आपको ये बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या करेगी, किस तरह आपको फैसिलिटेट करेगी, मगर जो मेन फ़राइज़ हैं या सुन्नतें हैं या किस तरह से परफॉर्म करना है हज को, ये सब गवर्नमेंट वाले क्लासेस में नहीं बताया था। तो अगर तो आप लोग प्राइवेट से भी हज कर रहे हैं तो क्लासेस आप लोग आलमगीर की ले सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल, जो भी लोग हज पे जा रहे हैं, हज पे जाने से 1-2 महीने पहले से आलमगीर का पेज फॉलो कर लीजिए और उसमें से देख लीजिए पूरा उनका शेड्यूल होगा, और आप उनकी क्लासेस लीजिए। ईच संडे क्लासेस होती हैं और बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और हज एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में इंसान मतलब ज़्यादातर लोग तो एक दफ़ा ही कर पाते हैं, तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से सीख के जाइए ताकि आप लोगों को वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वहाँ जाके दुनिया भर से इतने तरह तरह के लोग, इतने सारे मसलकों के लोग आए हुए होते हैं कि अगर आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसका सलूशन किससे पूछेंगे तो हर कोई अपने हिसाब से बताएगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ से अपने जो उल्मा हैं, अपने जो मौलवी हैं, उन सब से अच्छी तरीके से समझ के और सीख के जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, वो सब जो है आप यहीं से सीख के जाइए। हाँ, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा
ہم لوگوں نے قربانی جو ہے وہ خود اپنی آپٹ کی تھی. ہم نے گورنمنٹ پیکیج میں قربانی نہیں کی تھی. ہم نے وہ کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز تھے وہاں مکہ میں, تو ہم نے ان کے تھرو قربانی کرائی تھی. وہ ہمیں ریزنیبل بھی پڑی تھی اور ہم بہت جلدی فری بھی ہو گئے تھے. اور جو باقی لوگ تھے جنہوں نے گورنمنٹ سے کرائی تھی وہ بیچارے آخر وقت تک انتظار ہی کر رہے تھے کہ ان کی قربانی کب ہوگی. ہم لوگ نہا دھو کے جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ چکے تھے, مگر وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے کافی لوگ جو ہیں کافی رولے, ناٹ آل آف دیم بٹ کافی لوگ. تو اگر آپ لوگ خود کروا سکتے ہیں قربانی اپنی وہاں تو اٹ ول بی مچ بیٹر, ادروائز گورنمنٹ کے اوپر سے کرا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح لوگوں نے ڈرایا تھا ایسا تھا, پچھلی دفعہ کا حج ویسا تھا, اتنی ڈیتھس ہوئی تھیں, گرمی بہت زیادہ تھی, نو ڈاؤٹ گرمی بہت زیادہ تھی, مگر اس دفعہ سعودی گورنمنٹ نے ہیٹس آف ٹو دیم بہت ہی زبردست ارینجمنٹ کیا ہوا تھا, بہت ہی زبردست ارینجمنٹ. کسی چیز میں جو ہے نا کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوا, سب کچھ بہت زیادہ اسموتھلی گیا. دیکھیں حج جو ہے وہ ایک مشقت کا نام ہے, بہت جسمانی روحانی ہر طرح کی مشقت اس میں ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ حج جو ہے بہت آسان تھا یا مطلب کوئی بہت آسانی سے آپ کو حج کرا دے گا, ایسا تو نہیں ہے. حج ایک مشقت کا نام ہے, مگر سعودیز نے ہر ممکن کوشش کی کہ زبردست سے زبردست ہمارا حج کہنے کو گورنمنٹ حج تھا, مگر میں تو کہوں گی کسی بھی پرائیویٹ سے کم نہیں تھا. اتنا زبردست حج ہوا. تھوڑی بہت مشکلیں ہوتی ہیں مگر زیادہ کوئی پرابلم ہمیں نہیں فیس کرنی پڑی. موٹی موٹی باتیں آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو میرے ایکسپیرینسز سے تھیں. آگے اگر مجھے اس سیشن پہ جو ہے وہ اچھا رسپانس ملا تو انشاءاللہ آگے پھر میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں گی. سوچے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا, لوگ آپ کو بہت کہیں گے کہ یہ سامان لے جاؤ وہ سامان لے جاؤ, آپ بھر بھر کے سامان رکھیں گے جیسے میں نے کیا, مگر وہ واپس ہی آیا سارا سامان, یا مجھے وہاں پہ جو ہے چھوڑ کے آنا پڑا. اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا. میرا 23 ڈیز کا پیکیج تھا اور اس میں میں تقریباً 10-12 جوڑے میں اپنے لے کے گئی تھی, اور اس میں سے سارے یوز بھی نہیں ہوئے. مدینے میں 3 دن کا اسٹے ہوتا ہے 23 ڈیز کا جو پیکیج ہوتا ہے اس میں, اور جو 40 ڈیز کا پیکیج ہوتا ہے اس میں 10 ڈیز مدینے میں اسٹے ہوتا ہے. تو 3 ڈیز مدینے میں تو ہمیں کیونکہ ہماری پہلے جو ہے ہم مدینہ گئے تھے تو وہاں پہ کوئی ایز سچ ہمیں سامان کھولنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. ہیلو ہائے جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں, جو لوگ بھی جڑتے جا رہے ہیں ان کو ہیلو. مجھے اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے ابھی یوٹیوب پہ لائیو سیشن کی, تو وہ ابھی میں سیکھ رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا یا کوئی فائدہ مل رہا ہوگا میرے سیشن سے. کوئی بھی کوئریز ہوں یا کچھ ہوں تو آپ لوگ میرے یوٹیوب پہ کامنٹ کر دیجیے گا, میں انشاءاللہ ضرور اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی. اور ہاں, تو لوگوں نے بہت کہا یہ سامان لے کے جاؤ وہ سامان لے کے جاؤ. گرمی کی وجہ سے لوگوں نے بہت ڈرایا, ایسے کیپس آ رہے ہیں, ایسے ہیٹس آ رہے ہیں, فین والے, یہ وہ فلاں اسپرے, ساری چیزیں ٹیمو سے آرڈر کر کے میں ہر چیز لے کے گئی تھی. مگر وہاں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی. امبریلا اینڈ جو واٹر باٹل ہوتی ہے, اسپرے باٹل جو ہوتی ہے, بس اس کی ضرورت پڑی. اور انتظام بہت اچھا تھا. لاسٹ ایئر جو اللیگل لوگ آ گئے تھے حج کرنے, تو ان کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوا تھا. اس دفعہ سعودیز نے بہت زیادہ کنٹرول کیا, اور کوئی مطلب بہت ہی اکا دکا کوئی کیسز ہوئے ہوں گے, آنے نہیں دیا اللیگل حاجیز کو. تو اس وجہ سے بھی جو ہے بہت انڈر کنٹرول رہا سب کچھ, بہت اچھا رہا الحمدللہ. لاسٹ ایئر میرے کچھ ریلیٹیوز گئے تھے, وہ بتا رہے تھے مینا میں جو ہے وہ روم کولرز ہوتے ہیں اور اے سی نہیں ہوتا شدید گرمی میں. اس دفعہ تو ہمیں اے سی ملے, اور بہت چل کیمپس تھے, بہت چلڈ زبردست سے کیمپس تھے. تو بہت ہی زبردست سب کچھ رہا. چیزیں آپ لوگ کم سے کم لے کے جائیے, سامان کم سے کم لے کے جائیے. مکہ میں جو ہے واشنگ مشینز وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, آپ لوگ آرام سے اپنے کپڑے واش کر سکتے ہیں. ہم ہر 2-3 دن بعد اپنے کپڑے واش کرتے تھے, اور چھت پہ جو ہے روپس بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہاں جا کے آپ اپنے کپڑے سکھائیے. اتنی تیز کڑاکے دار دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ ودن 5 منٹس وہ کپڑے ہمارے ڈرائی ہو جاتے تھے, اور ایون ان کو آئرن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو بڑے آرام سے اگر آپ 23 ڈیز کا پیکیج اگر آپ کا ہے اور آپ 4-5 جوڑے بھی لے کے جا رہے ہیں تو دیٹ ول بی انف.
اور 2-3 آپ ابائے رکھ سکتی ہیں اپنے ساتھ. مردوں کے 2 احرام انف ہیں. اور لوگ آپ کو بہت کہیں گے اتنے 4 5 احرام رکھ لو. ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ کر سکتے ہیں آرام سے, وہاں واشنگ مشینز ہوتی ہیں. مدینے میں سب کچھ بہت زبردست تھا. وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ مدینے میں جو ہے وہ 3 اسٹار ہوٹل آپ کو ملے گا, اور جب آپ مکہ جائیں گے تو آپ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے. تو ہوتا ہے ایسا کیونکہ مکہ میں جو ہے وہ آپ کو ہوٹلز نہیں ملتے, آپ کو بلڈنگز ملتی ہیں, ریزیڈینشیل بلڈنگز ہوتی ہیں جو کہ حج اور عمرے کے لیے ہی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو وہ ہمیں ملی. ہم لوگ جو مدینے میں ہمارا ہوٹل تھا وہ نیئرلی 5 منٹس کی واک تھی ٹو مسجد نبوی, اور بہت قریب تھا, بہت زبردست تھا سب کچھ الحمدللہ. کھانا پینا ایوری تھنگ مدینے کی بیسٹ تھی, ون آف دا بیسٹ. اور مکہ میں یہ تھا کہ ہوٹل جو ہماری بلڈنگ تھی, ہوٹل تھا, وہ بہت دور تھا. ہمارا نسیم کے ایریے میں تھا, عزیزیہ میں نہیں تھا, نسیم کا ایریا تھا وہ. اور مگر ایک بات ہے, جتنا بھی دور تھا جو ٹرانسپورٹ تھی, جو بسز تھیں, وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی تھیں. ہم جب بھی اپنے ہوٹل سے باہر نکلتے تھے کوئی نہ کوئی بس جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی تھی, اور اس میں بیٹھتے تھے, اور وہ بس ہمیں ایک اور بس اسٹاپ پہ چھوڑتی تھی, وہاں سے شٹل ہمیں حرم لے کے جاتی تھی. تو ہمیں کمیوٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہر وقت جو ہے ہماری بسز اویلیبل ہوتی تھیں. مگر جو ڈسٹنس تھا نا وہ زیادہ تھا, تو اس وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ تقریباً 1 سے 1 گھنٹہ ہمیں صرف حرم پہنچنے میں لگ جاتا تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہم ساری نمازیں حرم میں نہیں پڑھ پاتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ یا تو عصر کے وقت چلے گئے, تو عصر, مغرب, عشاء یہ ساری پڑھ کے واپس آئے. تو یہ سارا ہوتا تھا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو ساری نمازیں جو ہیں وہ حرم میں مل جائیں. بس یہ چیز تھی, اور یہ بھی کوئی میجر چیز نہیں تھی. اور یہ تو مین ڈیز کا ہو گیا. ہاں, جب آپ لوگوں کا ویزا آ جائے انشاءاللہ, جو لوگ بھی جانے کا سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, جب آپ لوگوں کا ویزا آ جائے آپ لوگ نزک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور فوراً ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ لے لیں گے, کیونکہ ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ سال میں 1 دفعہ ملتا ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ ضرور جو ہے وہ آپ لوگ لے لیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر جیسے میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ ریاض الجنہ میں, کہ مجھے صرف 2-3 منٹ ہی وہاں پہ بیٹھنے دیا, اور اس کے بعد ہم لوگوں کو نکال دیا. اس معاملے میں جو ہے وہ عورتیں تھوڑی سی ان لکی ہیں, مرد لکی ہیں. مردوں کو جو ٹائم ملتا ہے, ٹائم سلاٹس ریاض الجنہ کے, وہ بالکل جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے پہلے کا سلاٹ ملتا ہے, تو ان کو پوری نمازیں مل جاتی ہیں. لائک میرے ہسبینڈ جاتے تھے تو وہ اگر مغرب پہ گئے ہیں, مغرب سے پہلے کا ان کا سلاٹ ہے, تو وہ عشاء پڑھ کے نکل رہے ہوتے تھے ریاض الجنہ سے. اتنا گھنٹوں کا ان لوگوں کو ٹائم ملتا تھا. باقی عورتوں کا یہ تھا کہ 2 منٹ, 5 منٹ, میکسیمم 10 منٹ, اس میں ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا. بہت اچھا رہا جو بھی تھا. ایک اور بات بتاؤں گی, جو ہوٹلز آپ کے ہوتے ہیں مدینہ میں, وہ لوگ بھی آپ لوگوں کو ریاض الجنہ کا وزٹ کراتے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے گا. اگر ان کیس آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا, یا آپ کو کم دیر کا چانس ملا ہے, یا ویسے بھی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے دوبارہ جانے کا, تو اپنے ہوٹل والوں سے کانٹیکٹ میں رہیے گا. وہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو رات میں یا فجر سے پہلے, کہ وہ سب کو گیدر کر کے لے کے جاتے ہیں ریاض الجنہ. تو یہ مین چیزیں تھیں. کم سے کم سامان رکھیے, کیونکہ ہمارے گروپ میں جو ایک خاتون تھیں وہ سب سے کم سامان لے کے آئی تھیں, اور وہ بس ایک چھوٹا سا بیگ لٹکا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ جایا کرتی تھیں ہر جگہ. اینڈ دے ور دا ہیپیسٹ آف مطلب آل نا, وہ سب سے زیادہ ہیپی تھے, سب سے زیادہ آرام اور سکون سے ان کا جو ہے وہ حج ہوا ہے. تو جتنا کم سامان آپ لے کے جائیں گے اتنی آپ کے لیے آسانی رہے گی. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا, اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں کہ مدینے میں ہم نے کیا کیا, کہاں کہاں کی زیارتیں کیں, کیسا کیسا جو ہے سب رہا, اور مکہ میں پھر کیا کیا, اور اس کے بعد 5 دن حج کے کیسے گزرے, اگر آپ اس سب میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں. انشاءاللہ پھر میں اگر جیسا رسپانس آتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے بھی سیشنز کروں گی. جن لوگوں نے دیکھا ان کا بھی شکریہ, جو دیکھیں گے ان کا بھی شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.